अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं मेहर बुखारी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हालात की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। पाकिस्तान को स्केपगोट ना बनाया जाए क्योंकि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में कोई फेवरेट्स नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में की गई है जब मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कम अज कम 5 दहशतगर्द हमले किए गए हैं कि जिसके बाद सिक्योरिटी ऑपरेशन में इजाफा करते हुए फिरोजवाला में CTD ने दौरान कार्रवाई 3 अफगान दहशतगर्दों को हलाक करने का भी दावा किया है। दहशतगर्दी के जुमरे में आने वाले ये लोग, बहरहाल ये ऑन रिकॉर्ड बताया जा रहा है, लेकिन इस कार्रवाई को तो नाकाम बना दिया गया। इस कार्रवाई के ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे हैं और जहां तालिबान तेजी से पेशकदमी करते हुए नदोज, सरपुल, तालकान, शबरगान, जरंज और कुंदोज के बाद गुज़िश्ता 5 दिनों में 5 शहरों पर कब्जे के बाद मजार शरीफ को चारों जानिब से तालिबान ने घेर लिया है। अमरीकी फजाइया की बमबारी और अफगान इंतजामिया की जानिब से तालिबान को रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं, जिसके जवाब में अफगान इंतजामिया और अहम शख्सियात की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में इजाफा देखने में आ रहा है। साथ ही गुज़िश्ता रोज अफगान नुमाइंदे ने हिंदुस्तान की मदद से पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात लगाए कि जिन्हें मुस्तरद करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सलामती काउंसिल को ब्रीफ करने की पाकिस्तानी दरख्वास्त को मुस्तरद करने में हिंदुस्तान का बतौर सदर सलामती काउंसिल पूरा हाथ है। India has been, in our view, in breach of its obligation as President of the Security Council. इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर अकरम साहब, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान एट द यूनाइटेड नेशंस, और हमारा साथ दे रहे हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, इज पार्ट ऑफ द फॉरेन अफेयर्स कमेटी इन द सेनेट। बहुत बहुत शुक्रिया खोखर साहब। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि आप बड़ा सरापा एहतजाज रहे हैं, बल्कि इनडायरेक्टली आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने आपका जिक्र भी किया कि इलेक्टेड नुमाइंदगान जो बोली बोल रहे हैं, जो अल्फाज चुन रहे हैं, दे नॉट हेल्पिंग आवर नैरेटिव, बल्कि नुकसान पहुंचा रहे हैं। और नैरेटिव दुनिया में सुन कौन रहा है? 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से 5 परमानेंट हैं, जिनमें एक चीन है, और उसके अलावा 10 और मेंबर्स हैं नॉन परमानेंट। उनमें से किसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की कि जी पाकिस्तान को भी सुना जाए वहाँ पर? गुजारिश ये है कि जिस नहज पे हालात पहुँच चुके हैं, हमें एक खुली डुली कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है, और उस अपने साथ इंटरनली। और हम तो बड़े खुश हुए थे और बड़ी अच्छी इब्तिदा थी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई ईद से पहले। आपको अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी, गो के वज़ीर आज़म नहीं आए, बट उधर बड़ी खुली गुफ्तगू हुई। और मैं समझता हूँ कि हम बहुत से मामलात में बहुत आगे बढ़े, और आगे बढ़ने से मुराद मेरी ये है कि एक जो कन्फ्यूजन थी, वो कन्फ्यूजन हमारे ज़हनों में कम अज़ कम दूर हुई। और वो कन्फ्यूजन क्या दूर हुई कि जब हमें बतलाया गया कि तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। और यही बात जो सियासी क़यादत है वो बड़े अरसे से कहती आई। हमने खुशी का इजहार किया, जहन में मुतमईन हुए कि चलो शुक्र है कि हम इस मुकाम तक तो पहुँचे। और उसके कुछ ही दिन बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि तालिबान जो है वो अब रिफॉर्म हो चुके हैं। तो कंफ्यूजन फिर क्रिएट हो जाती है कि आखिर हमारी इस वक्त पॉलिसी है क्या। शेख रशीद साहब ने भी ऐसी बात की, उन्होंने भी ऐसी बात की। तो गुजारिश ये है कि हमारी जो भी पॉलिसी हो, मेरे ख्याल में तो हमें मेरे ज़ाती नुक्ता नज़र में कि किसी भी सूरत हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जिससे हमें ये नज़र आए कि हम तालिबान के हमायती हैं, क्योंकि उनके हाथ पे वो मासूम लोगों के का खून है। आपको क्यों ये महसूस हो रहा है कि हम तालिबान के हमायती हैं, हम उनको बैक सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो पूरा नैरेटिव अफगानिस्तान के एनवॉय ने भी UNSC के अंदर बयान किया है कि मैंने आपको वज़ीर ख़ारजा का बयान बताया। एक बयान की वजह से आपको ये लग रहा है? उसके अलावा देखिए आपके और क्या क्या खदशात हैं? पिछली 3-4 दिहाइयों में पाकिस्तान में एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक झुकाव रहा, और वो झुकाव राइट विंग फोर्सेस की जानिब से था। ये हमारी तारीख है, और उस तारीख में हम चाहते थे हमेशा कि ये तारीख बदली जाए। अब FATF आपके सामने है। FATF में हमें बहुत सी मुश्किलात को जो सामने करना पड़ा, जो जिन रेजोल्यूशंस का जिक्र मैं करना चाहूँगा, उनमें जिन अशखास का जिक्र किया गया वो कोई पाकिस्तान के सियासतदान तो नहीं थे। तो हम एक बड़ा लंबा सफ़र तय करके आए हैं, और बुनियादी तौर पर हमें जो बात अप्रिशिएट समझनी चाहिए कि सितंबर 11 के बाद दुनिया में एक बहुत तब्दीली आ चुकी है। तो इस सारी सूरत हाल में चीन हमारे इस मौक़िफ़ का, कोई दुनिया का एक मुल्क बता दें कि जो इस वक्त तालिबान की हिमायत पे तैयार हो। चीन, ईरान, रूस, हत्ता के
سعودی عرب اور UAE وہ بھی ہمارے کے طالبان کی حمایت کے اوپر تیار نہیں ہے، ملٹری ٹیک اوور کے لیے تیار نہیں ہے. روس اور چین تو بہرحال بڑے پازیٹیو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے حوالے سے. سر آج ضمیر کوبلوف جو ہے رشین اسپیشل ریپرزینٹیٹو، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ نہ بنایا جائے. چائنیز بھی اس حوالے سے بات کریں. اف یو گیو می اے چانس، منیر اکرم صاحب از کنیکٹڈ ود اس، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. منیر اکرم صاحب، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. سر فرمائیے گا کہ کیا بات ہے کہ افغانستان کی پالیسی کی ڈسکشن ہو رہی ہے، جوائنٹ سیکورٹی کاؤنسل میٹنگ ہوتی ہے آپ کی افغانستان پہ، ہمیں کیوں نہیں اجازت دی جاتی کہ ہم اپنا موقف بھی بیان کر سکیں، سامنے رکھ سکیں؟ وائی ور وی شٹ آؤٹ؟ یہ دیکھیں، ہندوستان کی صدارت ہے اور اس کے لیے جو صدر ہوتا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا، اس کو بہت اختیار ہوتا ہے کہ فیصلہ کرے کہ کون بولے گا کون نہیں بولے گا، اور وہ کنسنسس سے ہوتا ہے. اس میں ہندوستان نے آبجیکٹ کیا ہے اور ہمیں معلوم تھا کہ ہندوستان آبجیکٹ کرے گا، پر ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی جو پارٹیسن پوزیشن ہے، جو ایک طرفہ پوزیشن ہے اور اینٹی پاکستان پوزیشن ہے، اس کو ہم ایکسپوز کریں. اسی لیے ہم نے مانگا تھا کہ جی آپ ہمیں اجازت دیں. ہمیں معلوم تھا کہ ہندوستان نہیں اجازت دے گا پاکستان کو بولنے کے لیے، پر اس کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے کہ اس کی پارٹیسن پوزیشن ہے، وہ پرماننٹ ممبرشپ چاہتا ہے. تو اس قسم کا ملک جو صدارت میں پارٹیسن پوزیشن لیتا ہے، اس کی کوالیفیکیشنز نہیں ہیں پرماننٹ ممبرشپ کے لیے. ہماری یہ آبجیکٹیو لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے. اس کو ایک ایونٹ کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ جی پاکستان کی فیلئر. یہ تو ان کے پاس اختیار ہے کس کو بولنا کو نہیں بولنا. انہوں نے یہ سب کنکاکٹ کیا تھا، یہ میٹنگ بلائی تھی افغانستان نے اور ہندوستان نے ساتھ مل کر، اور ہم نے اس کو ایکسپوز کرنا تھا کہ اس کا مقصد. ٹھیک ہے منیر صاحب، آئی انڈرسٹینڈ UNSC میں ممبر اور پریزیڈنسی تو ابھی بھارت کے پاس ہے، لیکن اور کون سے UN میکنزمز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں ان آر فیور ناؤ؟ یہ دیکھیں، سب میں اہم جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں وہ دوحہ میں چل رہی ہیں، انٹرا افغان نیگوسیشن جسے کہلایا جاتا ہے. پاکستان نے ایک پہلو پر پاکستان نے سب میں اہم رول ادا کیا ہے. US اور طالبان کی اگریمنٹ کروانے میں، انٹرا افغانستان کی جو مذاکرات جو شروع کروانے میں، اور جو آپس میں ان کی جو پہلی اگریمنٹ ہوئی تھی رولز اور پروسیجر پر انٹرا افغان نیگوسیشن، ان سب تینوں پہلو پر پاکستان کا سب میں سینٹرل رول تھا. جو ابھی نیگوسیشن چل رہی ہیں اس میں جو ریجنل کنٹریز کی جو اہم انفلوئنس ہے وہ ہے ٹروئکا پلس پاکستان، یونائٹڈ اسٹیٹس، امریکہ، رشیا، چائنا اور پاکستان. یہ چار ملک ہیں جو افغان پیس پروسیس کو سنبھال رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. منیر صاحب، میں یہ 11 اگست کو جب ایکسٹینڈڈ ٹروئکا کی میٹنگ ہے اس کی تو میں بات سمجھ گئی سر، مگر بھارت اور افغانستان جس طرح مل کے بڑے کمال طریقے سے یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں ٹو اسکیپ گوٹ پاکستان، ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہاؤ کین وی کاؤنٹر دس؟ یہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہی ہوں. کیا کوئی کیمپین آپ چلا رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے مہر کہ انہوں نے اجلاس تو کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ صدارت ہے ان کی، اور اس وجہ سے وہ اس کو اجلاس کو تو بلا سکتے ہیں. افغانستان نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے شامل ہو کے انہوں نے اجلاس بلایا. پر جو دیکھنے کی بات ہے کہ اجلاس میں سے نکلا کیا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اور یہ کہنا کہ جی پاکستان کی حمایت کس نے نہیں کی، آپ سب سٹیٹمنٹس دیکھیں، سب سٹیٹمنٹس کہتی ہیں کہ ملٹری سلوشن نہیں ہونا چاہیے، پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے. تو پولیٹیکل سلوشن کس نے پہلے مانگا تھا؟ پاکستان نے. سالوں سال عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جی پولیٹیکل سلوشن ہونا چاہیے، اور ملٹری سلوشن نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے. تو ہماری پوزیشن ہے وہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے مانا ہے. تو کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان کی پوزیشن آئسولیٹڈ ہے؟ پاکستان کی پوزیشن پوری دنیا نے مانی ہوئی ہے اس وقت، اور ہم اس وقت بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل سلوشن ہو، اور ہمارا رول اس میں سینٹرل رول ہے، اور یہ رول ہم ادا کر رہے ہیں اس وقت.
बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे। सेनेटर, डू यू थिंक हम बाकी आइसोलेटेड नहीं हैं? अभी आपने सुना मुनीर अकरम साहब को कहते हुए नॉट आइसोलेटेड, दुनिया हमारी पोजीशन मान रही है। व्हाट आर योर डीपेस्ट फेयर्स? आपके क्या खदशात हैं? खदशात से पहले जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर दुख है, एम्बेसडर साहब हमारे बड़े कामयाब सफारतकार हैं और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया जो सफारतकारी की ज़ुबान में जो चल रहा है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस पीस प्रोसेस के लिए, हमने 70,000 जानें दी हैं, 70,000 लोग हमारे शहीद हुए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कुर्बानियां सवाल दी हम पे उठ रहा है, हमारे फौजी, हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान, हमारे पुलिस, कितनी हमने कुर्बानियां दी हैं कि 70,000 लफ्ज कहना आसान है। सही कह रहे हैं। और पिछले 20 सालों में क्या हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, और क्या हम उसकी पेश की तैयारी नहीं कर सके? आज दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ जो एक बयानिया सेट हुआ है, जो इंटरनेशनल मीडिया में एक टोन सेट हुई है, हम उस वक्त सो रहे थे? कोई मामूली कुर्बानियां हैं हमारी? आखिर वो तो गलती के दर हुई। तो गुजारिश ये है, व्हाट इज द प्रॉब्लम है? क्या जो बाइडेन कॉल नहीं कर रहे हैं, हम उसका इंतजार करें? व्हाट्स मिसिंग? आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ट्रॉय का मीटिंग दोहा में होने जा रही है, 1 दिन पहले एक और अहम हमसायों की मीटिंग है जिसमें ईरान भी मौजूद होगा। सो अब व्हाट डू यू डू जब मिलिट्री गेम्स हो रहे हैं ऑन ग्राउंड? 2.5 साल हो गए हैं अमेरिका ने पाकिस्तान में अपना सफीर मुकर्रर नहीं किया। उन्होंने स्टोन वॉल किया, पाकिस्तान के वजीर आजम से बात करना तक मुनासिब नहीं समझी। जो हालात हैं इस वक्त, ये बहुत बड़े इशारे होते हैं, इन इशारों की हम क्या तशरीह करेंगे कि अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, एक सुपर पावर है वो, और उस सुपर पावर के साथ अगर हमारे तल्लुकात इतने बिगड़ गए हैं तो क्या फाइनेंशियल टाइम्स ने जिस तरह आर्टिकल लिखा, क्या हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को उनके घर में बैठकर ये कहना चाहिए था कि अब धमकी लगानी चाहिए थी कि ओ वी गॉट अदर ऑप्शंस? हालात इस नहज पे पहुंचे क्यों? फिर दूसरी बात, शायद आपने वो आर्टिकल पढ़ा हो जो चंद दिनों पहले अक़वाम मुत्तहिदा के 2 मंदबीन ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा। उन्होंने लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा को अब इंटरवीन करना पड़ेगा कि यहां पर सूरत हाल इतनी मखदूश हो रही है। कोई मुल्क इस वक्त तालिबान की हिमायत पे तैयार नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा अपील कर रही है कि वहां पर इंटरवेंशन हो। तो हम इन हालात में हमारी एक रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए थी, जो आपको दिख नहीं रही, जो हमें दिख नहीं रही। हमारे आखिरी 2 सवाल सेनेटर साहब, सवालात उठाए जा रहे हैं। यू थिंक कि आज भी हम डबल गेम खेल रहे हैं? गुजारिश ये है कि देखिए, पिछले 20-30 सालों में, इन 20-30 सालों में हमारे पास कई मौके आए, जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान, कि हम हमारी कौम की एक डायरेक्शन तय हो, जिससे बड़ी इतनी कुर्बानियों और उस मगर सर, क्योंकि आपने बात की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की, वो तो हम रेड कर चुके हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो हमारा इशू ही नहीं है, बार-बार कह चुके हैं कि नो फेवरेट्स, अफगान लेड सॉल्यूशन होगी। आप तो समझती हैं कि हमारी कोई फेवरेट? सर, आप सेनेटर हैं, आप फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में हैं, आर वी प्लेइंग फेवरेट्स? आई थिंक वी आर प्लेइंग फेवरेट्स, यस। सो वी आर स्टिल, अभी भी डबल गेम जारी है। Therefore, you see, दुनिया को आप उसी सूरत कन्विंस कर सकेंगे। आप मुझे बताइए कि आपके पास कौन सी ऐसी, आप कंडेम करें कि तालिबान टेररिस्ट हैं, कंडेम करें कि वो इंसानियत के कातिल हैं, कंडेम करें कि उनके हाथों पे मासूम लोगों का खून है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, वो एक ही सुके के 2 रुख हैं, आप कंडेम करें। ये जुबान आपने कभी सुनी? आप मुझे बता दीजिए। तो हमें इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा, और हम तो ये समझे, फ्रैंकली बीइंग मैं तो मुतमिन था अपनी ज़हन में कि यार कि मेरी अस्करी क़यादत जो है वो बड़ी क्लियर है अपनी सोच में, और उसके बावजूद हम अगर इस मुकाम पर खड़े, गलती मुकम्मल पाकिस्तान की नहीं है, अमेरिकन का भी फेलियर है। एब्सोल्युटली। लास्ट क्वेश्चन, आपको अब एक और ब्रीफिंग चाहिए, आप कहते हैं एक बार फिर जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का हो, हमें हल निकालना पड़ेगा। जॉइंट सेशन, ऑपोजिशन इज कॉलिंग फॉर अ जॉइंट सेशन, जॉइंट सेशन होना चाहिए, इसके ऊपर बैठकर गुफ्तगू होनी चाहिए, और वे फॉरवर्ड हमें मिलकर निकालना है। Absolutely. अगर हम मिलकर वे फॉरवर्ड नहीं निकालेंगे तो अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे कि वो वक्त आए, प्रेसलर अमेंडमेंट भी हुई थी, बिल्कुल हुई थी, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस तो फिर पाकिस्तान हमने भुगतने ना, सबने मिलकर भुगतने। तो हमें इस सारी सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए, और ये पिछले जो 2-3 साल शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा रहे हैं ना, हम जब 5 अगस्त होता है उसके लिए तैयार होते हैं ना, ये चीजें जो दीवार पे लिखी आ रही हैं उसके लिए हम कोई चीज तैयार करते हैं ना, हमारा कोई बयानिया है ना, हमारे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कोई असर रसूख है।
تو ہم جا کس جانب رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. حزب اختلاف کی جانب سے بار بار یہ سننے کو آ رہا ہے کہ ایک اور نہیں پہلی جوائنٹ سٹنگ جو ہے وہ بلا لی جائے. اس سے پہلے عید سے قبل اعتماد میں لیا گیا تھا. عسکری حکام نے ایک لمبی طویل تر 8 گھنٹے کی نشست کی تھی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اور ان کو مکمل اعتماد میں لیا گیا تھا. 12 اس کی ضرورت اب ایک بار پھر ہے. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر پیپلز پارٹی کی جانب سے آن ریکارڈ آ کے یہ بات کر رہے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ایک اہم خبر کی جانب چلیں گے. نواز شریف کے پاس برطانیہ میں سیاسی پناہ کا آپشن ہے لیکن وہ نہیں لیں گے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے وزارت داخلہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا اور آپشن سامنے رکھے. اس ملک میں بھٹو پھانسی لگ گیا تو کوئی چڑیا نہیں پھڑکی تھی. اس سے بڑے لیڈر تو نہیں ہیں آپ کے یہاں آپ قیامت برپا کر دیں گے. اقتدار میں ہوں تو آپ بڑکے مارتے ہیں, اقتدار سے اتر جائیں تو آپ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں. ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں. نمبر 1 وہ اپنی اپیل کر لیں, نمبر 2 کہ وہ اسائلم لیں وہاں, جو کہ شاید وہ نہ لیں. میاں نواز شریف کے ویزے کی مدت 6 ماہ تھی. برطانوی ہوم آفس نے نواز شریف کے ویزے کی درخواست مسترد کی کہ جس کے خلاف میاں نواز شریف نے امیگریشن ٹرائیبیونل میں اپیل دائر کر دی ہے. نواز شریف کی اپیل پر فیصلہ ہونے تک نواز شریف قانونی طور پر برطانیہ میں رہ سکتے ہیں. نواز شریف کے پاس قانونی طور پر 3 اپیلوں کا حق ہے. پہلے وہ ٹرائیبیونل میں اپیل کر سکتے ہیں اور پھر امیگریشن کے اپر ٹرائیبیونل میں اور پھر اس کے بعد لنڈن ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. ان تینوں مراحل میں اگر نواز شریف ناکام رہتے ہیں تو پھر وہ برطانیہ کی سپریم کورٹ سے بھی درخواست کر سکتے ہیں. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اپیلوں اس مرحلے میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں. نواز شریف کے پاس برطانیہ میں قیام کے لیے 2 دیگر آپشنز بھی موجود ہیں. وہ فیملی ویزے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بچے اور پوتے پوتیاں لنڈن میں ہی رہائش پذیر ہیں, اور نواز شریف سیاسی پناہ کی درخواست بھی کر سکتے ہیں. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے ویزے ختم ہونے کا معاملہ برطانیہ کا اندرونی معاملہ ہے, اس لیے حکومت پاکستان اپیل کے مراحل میں فریق نہیں بن سکتی. حکومت پاکستان نے 16 فروری کو میاں نواز شریف کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا تھا. نواز شریف کو وطن واپسی کے لیے سفری دستاویزات چاہیے ہوں گی. اس کے لیے انہیں پاکستانی ہائی کمیشن سے عارضی دستاویزات لینا ہوں گی اور ان دستاویزات کے ذریعے وہ صرف ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک سفر کر سکتے ہیں. نواز شریف کی عدم واپسی پر ان کے ضامن شہباز شریف پر بھی قانونی دباؤ بڑھ سکتا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل واڈا صاحب موجود ہیں اور میاں جاوید لطیف صاحب ممبر قومی اسمبلی PMLN. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سر آپ سے آغاز کروں گی. جاوید لطیف صاحب بتائیے گا کہ ان ساری آپشنز کو سامنے رکھا جا رہا ہے, پرکھا جا رہا ہے, اس کے اوپر ایڈیٹوریلز چھپ رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اندرونی ڈسکشن ہوئی ہے میاں صاحب کو واپس آ جانا چاہیے, یا بہرحال آپ یہ ہمت آپ میں سے کوئی نہیں کرتا؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ڈسکس ہم جو ایشو کرنے والے ہیں اس پر وزیر داخلہ کا آپ نے ایک کلپ سنوایا ہے. انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی اور چڑیا پر نہیں مارا. وہ بد نصیبی ہے اس ملک کی کہ یہی شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہیں آج کے, انہوں نے ٹکٹ لیا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی سے, اور یہ کہا اس نے کہ اس کا عدالتی قتل ہوا تھا. آج آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس کا مطلب ہوا کہ اداروں سے غلط سزائیں اگر مل بھی جائیں تو اس پر چڑیا پر نہ مارے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے اداروں پر چڑھ دوڑے؟ آپ دعوت دے رہے ہیں ان کو, آپ پھر وہ سول نافرمانی, آپ پھر وہ پاکستان کے میرے سوال کے اوپر آ جائے نا. آپ لوگ یہ ویسے ہمت کرتے ہیں کہ اندر پوچھا جائے سر, بیکاز آپ کی پارٹی تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے. اچھا, ایک تو مہر آپ کی خواہش ہو سکتی ہے. بالکل نہیں, میں اس کا آپ کو میں ثبوت دے سکتی ہوں. اچھا بتائیں. ایک تو آپ کے 2 بیانیے, اس کے بعد لیڈر کا واپس نہ آنا. کل کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے جو آپ کے الیکشنز ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے آپ کے اپنے ممبران نے کیا دعویٰ بولا ہے. پہلے ادھر اعلان لگے وزیر اعظم نواز شریف, پھر شش کرایا گیا, پھر وزیر اعظم شہباز شریف کے نعرے لگے, مفتاح اسماعیل, شاہد کاکان عباسی, ان کے پوسٹرز پھاڑے گئے, جو تقاریر ہوئی. سر آپ کی اوپر کی جنگ نیچے تک منتقل ہو گئی ہے اور آپ ابھی بھی کہیں گے کچھ نہیں ہوا. نہیں, یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. یہ سوچ ہے سر, فوٹیجز موجود ہے, پروڈیوسر صاحب فوٹیجز بات تو سن لینا. آپ نے میرے سے سوال کیا ہے, پرابلم ایکنالج کریں. نہیں, یہ غلط بات آپ اپنی خواہش میرے پہ تھوپنا چاہیں تو میں کیسے مان لوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو 2 بیانیوں کو آپ ذکر کر رہے ہیں, دونوں موقف رکھنے والے, دونوں رائے دینے والے, کیا نواز شریف پر عدم اعتماد کرتے ہیں؟ بتا دیں آپ. سر میری آپ بات نہیں سمجھے, آپ اس کو گھوم گھما کے جدھر سے لے ہیں. میرا تو سمپل سوال ہے, آپ گھما رہی ہیں بات. کیا پرابلم ایکنالج ہو رہی ہے؟ نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں
کہ کیا جماعت کے اندر لیڈرشپ پر کوئی عدم اعتماد کر رہا ہے؟ سر کل دو نعرے کیوں لگے ہیں؟ بھائی میری آدھے کیمپ کو بند کیوں کرایا کہ کوئی وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف؟ آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، سوال میں نے پوچھنا ہے۔ بھائی آپ غلط سوال کر رہی ہیں مجھ سے۔ اچھا سوال غلط ہے، چلے سینیٹر فیصل واڈا سے پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کی رائے غلط ہے، آپ کی خواہش بھی غلط ہو سکتی ہے۔ میری خواہش بالکل نہیں ہے سر، آپ کی یہ خواہش ہے، پبلک اوپینین ہے، یہ وہی بات کر رہی ہیں۔ پبلک اوپینین ہے، میں تو سر ادھر جتنی سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی ان میں جمہوریت ہوگی، آپ تگڑے ہوں گے، پاکستان کا بھلا ہوگا۔ سنیں پھر، سیاسی جماعتوں کو توڑا جاتا ہے اور سیاسی جماعتوں کو جب توڑا جاتا ہے، کمزور کیا جاتا ہے، ریاست کمزور ہوتی ہے، مگر بد نصیبی ہے 73 سالوں میں یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سینیٹر فیصل واڈا صاحب، یہ آپ نے بات سنی ابھی میاں جاوید لطیف صاحب کی، میری خواہش نہیں ہے، بہرحال آپ لوگوں کی، آپ کی حکومت کی خواہشیں اور آپ کی خبر ضرور پوری ہوئی پچھلے ہفتے جب ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا اس کی ایکسٹینشن کو۔ آپ کوئی تازہ ترین خبر ہے اس حوالے سے سر؟ بیکاز آپ جانتے ہیں، یہ بخوبی جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پاس تو ایک سے زائد اپیلوں کا حق ہے اور پلیٹ فارمز موجود ہیں، وہ دائر کر سکتے ہیں اپیلیں۔ بہت شکریہ مہر صاحبہ۔ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک لیڈر اور ایک گیدڑ میں فرق کیا ہے۔ لیڈر فرنٹ پہ لڑتا ہے، ناجائز ہو آ کے فیس کرتا ہے، گیدڑ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب اقتدار میں ہوتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کورٹ کہہ رہی ہے، مفرور اشتہاری بھگوڑا، نواز شریف میں نے نہیں کہا، کورٹ نے کہا، ایک ملک کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم سابقہ ایک ملک میں پناہ لے رہا ہے، جا کر ادھر اپیل کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں، اس کی پارٹی کو ڈیموکریٹک پارٹی سمجھے۔ جاوید لطیف صاحب کس طریقے سے یہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کو جس نے وزیر اعظم بنایا جس ملک میں، یہ بدنامی پاکستان کے جھنڈے اور پاکستان کی ہے۔ سر پاکستان کا الیکشن ایکٹ ان کو رائٹ آف ایسوسیشن دیتا ہے، یہ جس کو بھی سپریم لیڈر مانے، جس سے بھی سعودی عربیہ سے آئے پھر وزارت عظمیٰ میں بیٹھ گئے، رائٹ آف ایسوسیشن دیتا ہے سر۔ مگر آپ کی حکومت کی ڈپلومیٹک آپ لوگوں کی حکومت کی سر، آپ لوگوں کی حکومت کی ڈپلومیٹک پراویس بھی اب ٹیسٹ ہوئے گی۔ اگر قطر یا سعودی عربیہ کے اندر وہ پناہ ڈھونڈنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے 2 منٹ کا کام ہے، جہاز آئے گا جائے گا، مگر ابھی 1 ڈیڑھ 2 سال کے لیے ان کے پاس اپیلوں کا مرحلہ ہے، وہ ادھر موجود رہیں گے۔ مہر صاحبہ یہ سوال نہیں بنتا مہر صاحبہ، بہن میری، سوال یہ ہے کہ ایک منتخب 3 دفعہ کا وزیر اعظم اس ملک سے مفروری اشتہاری ثابت ہو گیا، کورٹ سے جھوٹی بیماری کا ڈرامہ کر کے ملک سے بھاگا، اس کا ویزا گاٹ ریجیکٹڈ، وہ اپیل میں جا رہا ہے ایک اور ملک کی، پناہ گیر بنا ہوا ہے۔ یہ ملک کی بے عزتی ہے، اس پاکستانیوں کی بے عزتی جنہوں نے اس کو ووٹ دیا۔ سوال یہ ہے، وہ 2 سال رہتا ہے، 10 سال رہتا ہے، کہیں اور پناہ مانگتا ہے، پناہ گیر ہے۔ میں نے اپنے ٹویٹ میں 1 سال پہلے کہا تھا، یا اس کی قسمت میں جلا وطنی ہے یا جیل ہے، اللہ کی مہربانی ہے وہ چیز نکل آئی۔ جب میں نے یہ بریک کی خبر، ان کے ترجمان رائے کا کریڈیبلٹی نہیں ہے میری، اور بھائی جن کے وزیر، جن کے سپوکس پرسنز کو نہیں پتا، جن کے لیڈر کے بارے میں ان کو نہیں پتا، ہمیں تو اپنے لیڈر کے بارے میں پتا ہے، ان کے لیڈر کے بارے میں ہی پتا ہے۔ جو سوال ہے بہن وہ یہ ہے کہ کتنی بد نصیبی، کتنی تکلیف دے، اس سزا سے موت 10 دفعہ بہتر ہے۔ میرے تو جو سوال ہی آج کسی کو اچھے نہیں لگ رہے، نا آپ کو نا ان کو سوال یہ نہ کریں۔ مفرور، ریجیکٹڈ ویزا، اپیل، تماشا، اور اس کو آ کے سینہ پھلا کے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم علاج کے لیے رکھے۔ بھائی علاج نہیں تھا جبھی تو آپ ریجیکٹ ہوئے، علاج نہیں تھا جب ہی ریجیکٹ ہوئے سر۔ مگر یہ جو بات کریں نا، اس کا ایک عنصر ضرور ہے سر، اب جگ ہسائی ہوگی پوری دنیا میں اور ملک کے اندر کہ واپس نہیں آنا چاہ رہے، ویزے ایکسٹینشن ریجیکٹ ہو رہی ہے، اور بات ہو رہی ہے پولیٹیکل اسائلم کی۔ کیا پولیٹیکل اسائلم آپشن ہے آپ کے لیڈر کے لیے؟ اجازت دیں تو مجھے بات کرنے کا موقع دیں، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ ابھی فیصل میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ تحمل سے سن لیا کریں۔ آپ نے یہ بات کہی، 1 منٹ فیصل، 1 منٹ فیصل، واڈا صاحب وہ بول لیں، آپ ایک سوال کرنا ہے، پھر آپ پورا شو کر لیجئے گا۔ 1 منٹ، ایک سوال کرنا ہے۔ میری بہن مہر مجھے ایک بات کا جواب دے دے، نواز شریف لیڈر ہوتے ہوئے اس ملک سے بھاگ گیا، چلے مان لیا بیماری آپ کے بیان نے مان دیا، اسحاق ڈار سمدھی وہ بھی مفرور، جہاز میں بھاگ گیا، دونوں بیٹے مفرور، شہباز شریف کا داماد علی عمران مفرور۔ چلے اب جواب لے لیں، شہباز شریف بولڈ لکھتا ہے کورٹ میں کہ میں لاؤں گا، کیا بیانیہ ہے آپ کا بھائی؟ بیانیہ کیا ہے؟ جواب دیجئے سر۔ بالکل پولیٹیکل اسائلم آپشن ہے۔ 1 سیکنڈ، ابھی فیصل جو بات کر رہے تھے نا، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے لیڈر کا پتہ ہے۔
اپنے لیڈر سے پوچھ کے آیا کریں کہ آپ کے لیڈر نے 2004-05 میں کیا کہا تھا ان اداروں کے متعلق, اس عدالت کے متعلق, کہ نواز شریف کو غلط سزا ہوئی, نواز شریف پر کرپشن کا الزام غلط لگا, ان اداروں سے, ان عدالتوں سے نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا. یہ ان کا لیڈر نواز شریف کے بارے میں عمران خان کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اور پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوور کورٹ سے اشتہاری ہوتے ہوئے عمران خان, عدالتوں کا اشتہاری ہوتے ہوئے اپر کلاس کی جو عدالتیں ہیں ان میں بغیر ضمانت کے اپیئر ہوتا رہا, کسی نے چیک کیا؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اور اس نواز شریف کے بارے میں آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جس نے پاکستان کو نیوکلیر پاور بنانے کے لیے امریکہ کا دباؤ قبول کر لیا مگر اپنے عزائم سے, اپنے مقصد سے پیچھے نہیں, اس کو گیدڑ کہہ رہے ہو. مجھے ایک بات بتائیں گے کہ کیا نواز شریف اگر پولیٹیکل اسائلم لے لیں تو وہ ان کی سیاسی خودکشی کے مترادف نہیں ہوگا؟ کیوں لیں گے؟ نہیں لیں گے, آپشن ہی نہیں ہے, قطعاً نہیں, سوچیں بھی نہ یہ. اور ایک میں بات آپ کو اور بتا دوں, اللہ ان کو صحت والی درازی عمر دے, یہ تو باتیں کرتے ہیں نا, نواز شریف اسی سال پاکستان آئے گا, اپنی مرضی سے آئے گا, یہ مت سوچیں. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں, نیوز ہو گئی, میں آپ کو یہ واضح کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کو جس بھنور میں 3 سالوں میں پھنسا چکے ہیں, اب پالیسی ساز, اب طاقتور جو لوگ ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہیں, جنہوں نے پاکستان کے اندر رہنا ہے, جن کو پاکستان کا درد ہے, وہ سب سوچ رہے ہیں کہ ہم سے غلط کیا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار, پاکستان کے اندر داخلی خارجی جو امور ہیں وہ ان کی ہمت نہیں ہے. اگر یہ بات آپ کی درست مان بھی لی جائے تو آپ کو پتہ ہے نا, ہر 2 صورتوں کے اندر دوسرا آپشن نواز شریف اور مریم نہیں ہے, شہباز شریف صاحب ضرور ہو سکتے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, اور میرا سوال نہیں ختم ہوا, جب تک آپ لوگ اپنی اندر کی خلفشار اور یہ لڑائی نہیں ختم کریں گے تو ایدر وچ وے ون ون ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, سر, یا عمران خان کی صورت یا شہباز شریف کی صورت. مہر آپ یہ کویسچن کریں ہی نہ اور اس پہ بالکل کراس لگا دیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی کی آپشن بنیں گے. ہم آپشن صرف اور صرف ووٹر کی ہیں, اور جو ہم بات بار بار کر رہے ہیں کہ ووٹ جو ہے اس کو عزت دو, تو پھر ہم کھڑکی کھلی رکھیں کہ میں آپشن بنوں گا یا آپ آپشن بنیں گی. عمران خان صاحب نے بہرحال ای وی ایمز کو جو ہے پروف کر لی ہے, وہ بھی آپ نے خبر دیکھی ہوگی. ای وی ایمز کے تھرو ووٹ کو عزت دی جائے گی کہ کوئی متنازع نہ بنے. نہیں مانتے اس کو, نہیں مانتے, الیکشن کمیشن کو بھی ابھی منانا ہے, مگر فیصل واڈا صاحب ای وی ایمز نہ یہ مان رہے ہیں نہ الیکشن کمیشن مان رہے ہیں. مگر ایک بریکنگ نیوز صرف آپ نہیں دیتے, جاوید لطیف صاحب نے بھی آج دی ہے کہ اسی سال آئیں گے, یعنی کہ 2021 کے ختم ہونے سے پہلے آ جائیں گے میاں صاحب پاکستان. نواز شریف آئیں گے سر, آپ کو یہ بریکنگ اور لیڈ کریں گے ان سے نجات کی تحریک جو ہے اس کو. 4 مہینے رہ گئے, نواز شریف صاحب 4 مہینے کے اندر اندر واپس آ رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب, مہر صاحبہ, میں بھی آپ کو بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں. ان کے ترجمانوں نے تو کہا نا کہ یہ ہوا ہے, ہم اپیل پہ جائیں گے. اپیل جا چکی ہے, اپیل دے چکے ہیں. اگر اتنا ملک کا لیڈر اوبلیگ گیدڑ, اگر اتنا تگڑا آدمی ہوتا نواز شریف تو اپیل میں جاتا. اور بھائی سر ویسے یہ بات ہے, اپیل کیوں کر رہے ہیں آپ, ویزا ایکسٹینشن کی اپیل کیوں کر رہے ہیں اگر واپس آنا ہے؟ وجہ سن لیں کہ جب ان کا لیڈر ہو چکی ہے, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, ہونے نہیں جا رہی, ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے اپیل دائر ہو چکی ہے تو پھر آپ نے واپس آنے چاہیے. کیوں وجہ سن لینا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وزیر داخلہ کی بات ابھی آپ نے کوٹ کی, وہ کہے کہ بھٹو کو پھانسی ہو گئی اور چڑی نے پر نہیں مارا, آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہاں انصاف ملے گا؟ سر اگلے 4 مہینے میں کیا ہوگا, یہی حکومت ہوگی. سن لینا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کہے کہ جناب ان اداروں سے, عدلیہ سے نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا. آپ کے 2 اداروں کے کہنے پہ تو عمران خان نے باہر بھیجا ہے سر. سنیں نا, 2 جرنیل پاکستان کے ایکس 2 جرنل جو ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اداروں کے متعلق, عدلیہ کے متعلق. اور عمران خان جو آج پرائم منسٹر لگے ہوئے ہیں وہ اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو اداروں نے بیچا امریکیوں کے سامنے. میں سمجھ گئی سر, اور یہی تقریر تو عمران خان صاحب نے نیشنل اسمبلی, سر واپس ڈپورٹ تو ہو نہیں سکتے کہ اپیل کے دوران تو آرڈر معطل ہو گیا جو ابھی آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں, فیصل صاحب کا یہ سوال ہے, اپیل میں گئے کیوں اگر اگلے 4 مہینے میں آنا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں
کہ جب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی مرضی سے یا یہ مت کہیں آپ، اگر وہ نواز شریف جو ہے جس کو سزا آپ نے دلوائی تھی وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، اگر اس نے سزا نہ کاٹنی ہوتی تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر نہ آتا جیل کاٹنے کے لیے۔ جی فیصل باڈا صاحب، 4 مہینے میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو بھی ہیڈز اپ دے سکتے ہیں، متنبع کر دیں بلکہ، بیکاز لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کے خلاف مہم کو وہ خود لیڈ کریں گے، آتے ہی پری اریسٹ بیل لیں گے سر یا جیل جائیں گے؟ اب اگلی بات بتائیں۔ جس ملک کے اپنی تیاری رکھیں، جس ملک میں وزیر اعظم بننے کے بعد وہ اس کے ججز کو نہیں باندھتا، عدلیہ کو نہیں باندھتا، اپنی فوج کو نہیں باندھتا، وہ اس جگہ پہ رول کیوں کرنا چاہتا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہاں آ کے یا جلا وطنی ہے یا جیل ہے، آپ فیصلہ کر لیں آپ کو کیا کرنا ہے، اور اپیل کیوں دائر کر دی ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل باڈا صاحب موجود تھے اور ہمارے ساتھ جاوید لطیف صاحب۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اہم ترین خبر کی جانب بڑھیں گے۔ ناظرین، صحافی اس ملک میں غیر محفوظ، کل بھی آج بھی۔ 1978 کی شام 8 بجے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل کے میدان میں 3 برہنہ آدمیوں کو لا کر ان کے ہاتھ پاؤں ایک ٹکٹکی کے تختے سے باندھ دیے گئے۔ ایک پہلوان نما آدمی چمڑے کے کوڑے کو گھماتا دور سے بھاگتا ہوا ان آدمیوں کے قریب آتا اور ان کے جسم پر 5 بار اپنا کوڑا برساتا۔ ٹکٹکی کے سامنے کچھ ہی دور تقریباً 100 باوردی فوجی اہلکار اور سول سرکاری اہلکار کرسیوں پر بیٹھے دنیا کے اس منفرد ترین واقعے کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ جس میں پاکستان کے 3 صحافیوں کو جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے اقدامات پر احتجاج کرنے کے جرم میں کوڑوں کی سزا دی جا رہی تھی۔ ناظرین، کوٹ لکھپت جیل کے ان 15 کوڑوں نے پاکستان میں آزادی صحافت کے حق میں جنگ کا علم بلند کیا، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے کہ ان کوڑوں کی آواز ہر جمہوری اور غیر جمہوری دور میں سنی گئی۔ کبھی اہل صحافت نے گولیاں کھائیں، کبھی اٹھائے گئے، کبھی زد و کوب ہوئے۔ نئے پاکستان میں بھی یہی پرانا کلیہ آزمایا جا رہا ہے۔ FIA نے 2 روز قبل ملک کے معتبر صحافی عامر میر اور سید عمران شفقت کو پاک فوج اور عدلیہ کے خلاف ان کے توہین آمیز رویے پر گرفتار کیا۔ FIA کے سائبر کرائم ونگ کی طرف سے جاری پریس ریلیز کے مطابق صحافیوں کو ان کے خلاف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ صحافی قومی سلامتی کے اداروں اور عدلیہ کو کمزور کرنے کے پیغامات جاری کر رہے ہیں، جبکہ اداروں پر عوامی اعتماد کو بھی کمزور کر رہے ہیں۔ FIA کے مطابق دونوں ملزمان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے خلاف تفتیش جاری ہے۔ دونوں صحافیوں کے خلاف مزید شواہد اکٹھے کیے جائیں گے۔ نئے پاکستان میں گزشتہ 3 سالوں میں ناظرین ایک صحافی متی اللہ جان کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا، صحافی اسد طور پر جسمانی تشدد کیا گیا، صحافی حامد میر پر صحافت کے دروازے بند کر دیے گئے، 2 دہائیوں سے چلنے والے ان کے پروگرام اور اخبار میں چھپنے والے کالم پر بندش لگا دی گئی۔ BBC کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں حامد میر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ان پر عائد پابندی کے لیے ذمہ دار نہیں، لیکن وہ ایک بے بس وزیر اعظم ہیں اور ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں سائبر کرائم بل متعارف کروایا گیا کہ جس کی بشمول تحریک انصاف تمام جماعتیں مخالف تھیں اور اس بل کو انسانی حقوق کے متصادم بھی قرار دیا گیا، لیکن یہ بل اپوزیشن بینچوں کی مخالفت کے باوجود پاس ہوا۔ اس بل میں اداروں پر تنقید کی قومی سلامتی کے خلاف قرار دیا گیا تنقید کو، اور اسی بل کے تحت صحافیوں کو اٹھایا گیا اور سزائیں بھی دی گئیں۔ اب اسی بل کے تحت FIA کے سائبر کرائم ونگ نے ان دونوں صحافیوں عمران شفقت اور عامر میر کو بھی اٹھایا ہے۔ آج مسلم لیگ نون بشمول مریم نواز شریف صاحبہ جس آزادی صحافت کے حق میں بول رہے ہیں، اپنے دور میں اس آزادی کا گلا نون لیگ نے خود دبایا تھا۔ تب عمران خان حکومت کے اس اقدام کے سخت ناقد تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ ان کی جماعت تو بنی ہی آزادی میڈیا کی وجہ سے ہے۔ جو مجرم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فریڈم آف انفارمیشن سے ڈرتے ہیں۔ FIA کا کیا یہ کام ہے کہ ان کو پکڑ کے جا کے حراست میں لے لیں؟ فری میڈیا کے بغیر تو PTI نہ بنتی، صحافت کو آزادی نہ ہو تو جمہوریت ہی نہیں۔ تحریک انصاف تو بنی میڈیا کی وجہ سے ہے۔ آج عمران خان صاحب اقتدار میں ہیں۔ معروف تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز عمران خان کو میڈیا کے لیے پریڈیٹر کا نام دے رہی ہے۔ اس سے قبل ہیومن رائٹس واچ، پاکستان پریس فریڈم رپورٹ اور فریڈم نیٹ ورک رپورٹس عمران خان کی حکومت کو میڈیا کو شکنجے میں جکڑنے والی حکومت قرار دے چکے ہیں۔ گزشتہ سال جب متی اللہ جان کو اٹھایا گیا تو وزیر اعظم عمران خان سے صحافی کی گمشدگی پر سوال ہوا،
انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے علم میں ہے کہ کسی صحافی کو غائب کیا گیا ہو۔ انہیں ثبوت دیں کہ کب میڈیا کو کرٹیل کیا گیا ہے۔ ان کا میڈیا تو یو کے میڈیا سے بھی زیادہ آزاد ہے۔ بہرحال آج بات کرتے ہیں سید عمران شفقت سے۔ بطور صحافی کیا وہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذمہ دارانہ صحافت ہی کر رہے ہیں، اور ان کو اٹھایا گیا، کیا نوٹس دیا گیا عمران خان کی حکومت کے اندر، کیا تمام تر دعوے غلط ثابت ہو رہے؟ عمران شفقت سے ادارے نے کیا سلوک کیا؟ بات کرتے ہیں سید عمران شفقت صاحب سے۔ عمران صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر فرمائیے گا کہ ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ کی طرف سے جاری پریس ریلیز جو ہمارے سامنے پڑی ہے، اس کے مطابق آپ دونوں صحافیوں کو پاک فوج اور عدلیہ کے خلاف توہین آمیز رویے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ صحافی قومی سلامتی کے اداروں اور عدلیہ کو کمزور کرنے کے پیغامات جاری کر رہے تھے، جبکہ اداروں پر عوامی اعتماد کو بھی کمزور کیا جا رہا تھا۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، یہ میں لکھ کے دیکھ کے آیا ہوں کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اور مجھے جو حلفیہ بیان کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا مجھ پر بھی اور عامر میر پر بھی کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ آپ یہ آئندہ یہ جو 3 کام ہیں یہ نہیں کریں گے، تو ہم نے پہلی بات یہ کہی کہ ہم تو پہلے اس سارے الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں بولتے اور نہ مطلب ہمیں ضرورت ہے، اور وہاں پر یہ 4 حرفی بیان تھا، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ ہم پر جو الزام لگا کہ آپ عدلیہ کی ادارے کو تضحیک آمیز بیانات دیتے ہیں یا یہ کرتے ہیں، میں آج ایک خط سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جاری کیا ہے سپریم جوڈیشل کمیشن کو، سپریم نہیں سالی جوڈیشل کمیشن کو۔ اس میں انہوں نے جو بات کہی ہے کمیشن کے نام، تو وہ بات میں نے نہیں کہی، آپ نے نہیں کہی، حامد میر نے نہیں کہی، وہ ایک اعلیٰ عدلیہ کے جج ہیں بلکہ چیف جسٹس ہیں، اور وہ جوڈیشل کمیشن جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان پر ایک طرح سے عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کو پہلے آپ سپرسیڈ کرتے ہیں، پھر آپ ان کو ایڈ ہاک جج لگانے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے تو کوئی کانسنٹ نہیں دی۔ اگر ہم یہ رپورٹ کرتے ہیں تو کیا تضحیک ہم کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں ججوں کی تضحیک ہم کر رہے ہیں؟ اگر یہ خبر آپ رپورٹ کرتی ہیں یا آپ کے پروگرام میں آپ ڈسکس کرتی ہیں کہ ایک جج نے آج ایک خط لکھ دیا ہے، تو کیا یہ تضحیک ہو جائے گی؟ تو اسی طرح معاملہ دوسری طرف بھی ہے کہ جب آپ کو سپریم کورٹ آپ سے پوچھے کہ آپ نے جو کرونا کے مریض ہیں ان کے اوپر کیا خرچ کیا، تو جواب آئے کہ 24 لاکھ روپیہ خرچ کیا پر پیشنٹ، تو پھر جج صاحب اگر پوچھے کہ کیسے کر دیا ہے، ڈسپرین کی گولی کھلا کے اور کیا کھلا دیا، آپ کو سونے کے نوالے کھلائے ہیں، یہ پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ نہیں کہا، لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ 24 لاکھ میں تو پھر ایک مریض کو تو آپ کچھ ہفتہ رکھتے ہیں تو سونے کے ہی نوالے کھلائیں گے تو 24 لاکھ کا بل بنے گا۔ تو کیا یہ کسی ادارے کی یا پاک فوج کی ہم تضحیک کر رہے ہیں؟ یہ اگر ہم رپورٹ کر رہے ہیں تو ہمارا الزام، ہم پر جو الزام ہے وہ بنیادی طور پر کچھ اور ہے، اور وہ اور کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو اسٹیٹ افیئرز میں یا جو اسٹیٹ جس کو ریاست پاکستان کہتے ہیں، اس کے معاملات جیسے بھی چلائے جائیں، جس طرح بھی چلائے جا رہے ہوں، اور وہ کوئی جمہوریت ہو، کسی بادشاہت کے نام پر ہو، کیسے بھی ہوں، آپ سوال نہیں کر سکتے۔ اور سوال یہاں پر اختلاف یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ بھئی سوال کا حق تو بادشاہ نہیں دیا کرتا، جو جمہوری مملکتیں ہوتی ہیں، جو ریاستیں ہوتی ہیں، وہاں پر سوال کا حق لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ورنہ تو عمرانی معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ تو اس طرح کام چل ہی نہیں سکتا۔ یہ ریاست جو ہے یہ ایک سیاسی عمل کے نتیجے میں بنی تھی، اور لوگوں کا سیاسی شعور بہت بلند ہے، وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ برداشت نہیں کرتے اور نہ وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی نئے سے نیا قانون لے آئیں کہ زبان بندی کا قانون، کہ یہ وہ میڈیا ڈیولپمنٹ یا فلاں فلاں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کارگر بھی ثابت ہوگا۔ اچھا عمران، 2-3 باتیں، اس سے پہلے میں آپ کے کانٹینٹ کے اوپر 1-2 سوال پوچھوں، اور جنرلی سوشل میڈیا اور وی لاگز کے کانٹینٹ کے اوپر آپ کو نوٹس دیا گیا تھا اس سے پہلے آپ کے گھر پہ جو چھاپا مارا گیا؟ were you given heads up؟ نہیں جی، کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اصل میں دیکھیں کہ پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر پہلے درج کرتی ہے، یہ ایک پریکٹس ہے کہ وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، کہ وہ جو ہی ان کو اطلاع ملتی ہے وہ رپورٹ درج کرتے ہیں، اس کے بعد قانون حرکت میں آتا ہے۔ ایف آئی اے کا معاملہ تھوڑا سا دیگر ہے، یہ ایک انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے، انویسٹیگیٹو اتھارٹی ہے۔ یہ ان کی پریکٹس یہ ہے کہ یہ پہلے شکایت موصول ہوتی ہے،
تو یہ انکوائری شروع کرتے ہیں. انکوائری میں یہ لوگوں کو جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو نوٹس دے کے بلاتے ہیں اور پھر اپنی جو بھی فائنڈنگ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں FIR درج کرتے ہیں, چلان کاٹتے ہیں, فردر انویسٹیگیشن کرنی ہو تو وہ کرتے ہیں اور پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ انہوں نے پولیس والا کام کیا, بلکہ پولیس سے بھی بدتر کام کیا ہے کہ یہاں پر وہ پہلے FIR انہوں نے درج کی اور اس کے بعد یا کم از کم ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی آپ کے خلاف FIR درج ہے, ہمیں اس کی کاپی نہیں دی گئی. یہ ایک دوسرا غیر قانونی کام ہے. کیا اس کاپی کو سیل کر دیا گیا؟ میری معلومات کے مطابق FIR بہرحال تب درج نہیں تھی, بٹ چلیں آپ کو یہ بتایا گیا. سو قانون, ہر قانونی جو میں وہی کہہ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, یو ور ٹولڈ دیٹ. سارا پروسیس جو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا. گھر آئے, دروازہ کھٹکھٹایا اور گھسیٹ کے لے گئے. بچے, بیگم, پورا گھر, بوڑھی ماں, ہر کوئی دیکھ رہا تھا. بہرحال یہ ریت تو پرانی ہے ہمارے ملک میں. عمران صاحب مجھے ذرا کانٹینٹ کے اوپر بتائیے گا, کیا صحافی سوشل میڈیا پر کے پلیٹ فارم پہ ذمہ دارانہ صحافت کر رہے ہیں؟ آپ کے بھی کچھ ایسے چیزیں ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں, جیسے ایک کا آپ نے کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخابات کی وجہ کیا چھلا ہے یا اس کارروائی کی ڈاکٹرین کا تقاضا ہے؟ پھر آپ نے جنرل فیض حمید کے دورے کے اوپر بھی سوال اٹھایا, ذاتی دورہ تھا نہیں تھا. ایک ایسے صورتحال میں جب ہم ایک بڑی نازک صورتحال سے ملک گزرا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تجزیوں کے اوپر جو ہے کوئی لمٹ نہ ہونا یا وہ کب ٹرانسگریس کر جاتی ہیں؟ آپ کیا کہیں گے اپنے دفاع میں؟ دیکھیں مہر, اس میں یہ ہے کہ یہ اگر میں کھلے دل سے اس کا اعتراف کر رہا ہوں کہ یہاں پر ایڈیٹوریل چیک اس طرح سے نہیں ہے جس طرح نیشنل میڈیا کے اوپر ہوتا ہے, اخبارات میں ہوتا ہے. یہاں پر جو بندہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے اس کے اوپر وہ چیک خود ہے, اور اپنا مدیر, کوئی بھی رپورٹر اپنا مدیر نہیں ہو سکتا یا کوئی اینکر اپنا پروڈیوسر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ معاملہ ہے. بالکل درست بات ہے. اس کے لیے اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ جو ہیں وہ قوانین وضع کریں. آپ جو پاکستان کی صحافتی تنظیمیں ہیں, گورنمنٹ ان کے ساتھ بیٹھے اور اس مسئلے کا حل نکالے. یہ ایک نئی چیز ایوالو ہو رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اور اگر ہم فرض کریں, میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اگر کسی پر میں مطلب ہو سکتا ہے یہ بہت سے لوگوں کو بات بری لگے, لیکن چیک اس طرح سے نہیں ہے تو ہونا چاہیے. وہ جو آپ نے میرے متعلق بات کہی وہ میں آپ کو, وہ اگر چاہیں تو میں کلیئر کر سکتا ہوں آپ کو. ضرور کلیئر کر دیجئے مختصراً, کیونکہ میں نے اور بڑے اہم ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے. آپ پہلے کلیئر کیجئے. جی, فیض حمید صاحب کے بارے میں نے کہا تھا کہ جی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن اس طرح کی بات ہو نہیں سکتی. وہ اپنا پرسنل کوئی کام, کیونکہ جنرل حمید گل کا حوالہ دے کے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جی کہ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جب تک منظوری نہ دے پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف نہیں لگ سکتا. یہ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہوا ہے, لوگ اس کا کلپ شیئر کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے, یہ کام نہیں ہو سکتا. جنرل فیض حمید اپنا کوئی پرسنل سکور سیٹل کرنے وہاں پہ نہیں گئے. میں نے یہ کہا خواتین کی حوالے سے بھی سوال اٹھا گیا ہے, دورے والی بات. ہاں, فرسٹ لیڈی کے حوالے سے مہوش حیات کے اوپر تنقید. میں بتا دیتا ہوں. فرسٹ لیڈی کے حوالے سے روزنامہ جنگ پاکستان میں اس سے بڑا ادارتی کوئی ادارہ میرے خیال میں کم ہے, اگر ہیں تو بہت کم ہے. اس کی لیڈ ہے کہ اولیاء اور دربارات کو ماننے والے کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا دیا کہ یہ سپر لیڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تو ایڈیٹوریل چیک ہے نا. تو اور یہ فیکچول باتیں ہیں, یہ فیکچول باتیں ہیں. کیا یہ تردید کر سکتے ہیں کہ جو فرسٹ لیڈی ہیں ان کا یہ کوئی روحانی سلسلہ نہیں ہے؟ ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ عمران خان صاحب خود ان کے پاس اسی شہرت کی وجہ سے پہنچے تھے, اپنا کوئی روحانی مسئلہ لے کے ان کے پاس پہنچے تھے. اس سے وہ تردید کر سکتے ہیں؟ اگر وہ نہیں ہے تو مطلب میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, اگر وہ روحانی شخصیت نہیں ہے. اچھا عمران شکوت صاحب, ایک اور بڑا اہم ایشو سر, بیکاز یہ سائبر کرائم بل تو بہرحال پی ایم ایل این نے متعارف کرایا, جس کے تحت آپ لوگوں کو ساری قانون کے پروسیس کو نظر انداز کر کے گھسیٹا گیا. لیکن حکومت بھی ایک ایسا ہی کام کرنے جا رہی ہے جو صحافی برادری کے لیے ناقابل قبول ہے. میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے جس کے تحت میڈیا ٹرائیبیونلز بنائی جائیں گی. مجوزہ اتھارٹی کے قیام کے بعد پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, پریس کاؤنسل آف پاکستان اور اس جیسے دیگر ادارے جو ہیں سب کچھ اس میں ضم ہو جائیں گے اس اتھارٹی میں. اب پی ڈی ایم میں جو ہے اس کے قیام کے بعد میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والے دیگر تمام قوانین کا خاتمہ کر دیا جائے گا. فلموں کی بات کریں, پروڈکشن کی بات کریں, نمائش کی بات کریں, ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں, رجسٹریشن, مانیٹرنگ, تجزیہ, یہ سب کچھ آپ کے وی لاگز
یہ سب کچھ اس کے اندر ہوگا، اور اس کے بعد آف کورس آپ جانتے ہیں کہ صحافیوں کو جیل بھی کیا جائے گا، جرمانے بھی ہوں گے، 2 یا 3 سال تک کی قید کی اس کے اندر بات کی گئی ہے۔ پاکستان آزادی صحافت کے لیے آج بھی غیر موضوع کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ریاست ابھی بھی سیریس نہیں ہے؟ پی ایم ایل این جو ہے آج چیخیں مار رہی ہے آپ سب کے لیے، کل پی ٹی آئی آپ لوگوں کے لیے چیخیں مار رہی تھی، کوئی مخلص ہے صحافیوں کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں، ہو نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں یہ کسی نہ کسی ارینجمنٹ کے ذریعے اقتدار میں آتی ہیں۔ اس طرح کا اور عمران شفقت صاحب، حامد میر نے بھی بی بی سی ہارٹ ٹاک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں ذمہ دار عمران خان کو نہیں ٹھہراتا، وہ بے بس وزیر اعظم ہے۔ اتفاق کرتے ہیں آپ؟ وزیر اعظم بے بس ہی ہوتے ہیں، یہاں پہ وزیر اعظم بے بس ہی ہوتے ہیں، بس جھوٹا لے آنا دیں۔ ان کو شوق ہوتا ہے کہ دم چھلا لگ جائے کہ وزیر اعظم ہے، تھوڑی سی جو کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کو یاد آتا ہے کہ یار نہیں وزیر اعظم جو ہے وہ بڑا ٹھیک، اس کے پاس پاور ہونی چاہیے، وہ اس نے لوگوں کے پاس جا کے جواب دینا ہوتا ہے، پھر دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر اپنے ہاتھ تو کاٹ کے دیے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے۔